बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। अब से कुछ देर पहले, अब से कुछ मिनट्स पहले होने वाली एक अहम तरीन पेशरफ्त के नतीजे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की हैसियत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है आसिम सलीम बाजवा साहब ने। वो चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी की हैसियत से अपना काम जारी रखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खिदमत में अपना इस्तीफ़ा पेश कर दूंगा। उनसे गुजारिश करता हूँ कि सुबुकदोश कर दिया जाए मुझे इन जिम्मेदारियों से जो वो SAPM की हैसियत से सर अंजाम दे रहे हैं अभी तक, लेकिन टेक्निकली उन्होंने कह दिया कि मैं इस पर इस्तीफ़ा दे दूंगा कल तक। और इसकी बुनियाद बनी है, एक स्टोरी शाया हुई थी कि जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से और उनके एसेट्स के हवाले से मुख्तलिफ बातें की गई थी, और उस पर आज ये रद्दअमल दिया है आसिम सलीम बाजवा साहब ने। हुकूमत पाकिस्तान का इस डेवलपमेंट पर क्या रद्दअमल है हम जानते हैं जनाब शिबली फराज साहब से, जो कि ऑफ कोर्स इस हवाले से स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। और उन्होंने कहा भी था आज से 1-2 दिन पहले कि मेरी बात हुई आसिम सलीम बाजवा साहब से, उनको आगे वजाहत देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इन इल्ज़ामात में कोई भी सदाकत है, लेकिन उनको वजाहत देनी चाहिए आसिम सलीम बाजवा साहब को। शिबली फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताइएगा आपका रिस्पांस इस पे, आसिम सलीम बाजवा साहब वजीर आजम के SAPM की हैसियत से मुस्ताफी होने का कह गए आपसे कुछ देर पहले। जी, मैंने भी मीडिया से ये खबर सुनी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरी ज़ाहिर है पर्सनली अभी उनसे बात हुई नहीं। मैं खुद बाहर से आया। तो ये तो देखें, ये तो उन्होंने एक फैसला किया है जो उनका ज़ाती फैसला है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आसिम सलीम बाजवा एक बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े एक मैच्योर किस्म के वो थे ऑफिसर हैं, और उन्होंने ये जो भी स्टोरीज उनके बारे में आई हैं तो उन्होंने मुनासिब यही समझा है कि अपने इस एडिशनल चार्ज से वो दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि जो मीडिया का जो एक रोल है वो, और साथ ही में CPAC जैसा अहम जिम्मेदारी जो उनके पास है जी, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि उस एक जिम्मेदारी को फोकस तरीके से किया जाए, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इससे, जो कि उन्होंने कहा है कि वो देंगे। अभी दिया तो नहीं है, उनका जाती फैसला है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई मुतालबा नहीं था। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल टू माय नॉलेज ऐसी कोई बात नहीं थी। और आसिफ सलीम जो है तो वो एक बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, एज आई सेड अर्लियर। और एक मुनासिब फैसला आपके ख्याल में अच्छा फैसला है या इसकी जरूरत नहीं थी? नहीं, देखें, ये तो ज़ाती फैसले होते हैं जिसमें कि टाइम्स आप ना अपने आप को भी एक ऐसी सिचुएशन में अपनी फैमिली को ऐसी सिचुएशन में लाते हैं, और फिर जाहिर है कि गवर्नमेंट भी जब अगर उनका ताल्लुक गवर्नमेंट से हो तो वो गवर्नमेंट को भी एक किस्म का एक बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि हमारी तो कोई इसमें हमने कोई इसके फेवर में या अगेंस्ट कोई बात नहीं की। और हमारी तो पार्टी का आपको पता है कि माजी में भी जब ऐसी सिचुएशंस अराइज हुई जिसमें कि आजम स्वाति साहब हो गए, बाबा रवान साहब हो गए, इस तरह अलीम खान हो गए, और कुछ इस तरह हमारे थे, जब भी उन पे कोई ऐसी बात आई तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और फिर अपने केस को डिफेंड किया। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दी है उस पर क्या कहना है हुकूमत पाकिस्तान का, या आपकी क्या राय है? एक्सप्लेनेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो डिटेल नहीं सुन सका। मैं तो अभी घर आया तो मैंने ये देखा, तो मैंने वो प्रोग्राम भी नहीं देखा, मैंने ये हेडलाइंस में। वो प्रेस रिलीज आपकी नज़र से नहीं गुजरी जो उन्होंने ट्वीट की जिसमें बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने? नहीं जी, नहीं, आई एम सॉरी, मैं अभी ये किसी एक फंक्शन में था तो मैं अभी आया हूँ, तो इसकी डिटेल्स का मुझे नहीं और पता। शिबली साहब अगर हमसे शेयर कर सके सारे मामले को लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क्या राय थी? देखिए जी, सच्ची बात तो ये है कि मेरी उनसे इस मामले में पे बात हुई नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक सलीम बाजवा साहब की एक उनका एक पर्सनल इशू था, और उसको वो उसके बारे में वो एक्सप्लेन भी कर देंगे और उसको वो डिफेंड भी वो करेंगे, बिकॉज हम कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते थे किसी भी तरीके से उनके जो एक इशू जो उनकी ज़ात पर
मीडिया की खबर से उठा। सही है। और आपके ख्याल में अब ये इस चैप्टर को यहाँ क्लोज होना चाहिए, जिस तरह उन्होंने ये कहा है अपनी एक्सप्लेनेशन में कि भाई मेरे पास मनी ट्रेल्स भी हैं इसकी, और अगर कोई रेलेवेंट फोरम होगा तो मैं वहाँ पर वो प्रेजेंट भी कर दूंगा, तो आपके ख्याल में ऐसा यानी ऐसी कोई सूरत हाल होनी चाहिए या इसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए, जो उन्होंने खुद कह दिया है तो मैं क्या मशवरा दूं, ये तो नहीं, उन्होंने कहा कोई फोरम अराइज हुआ तो मैं वहाँ पेश करूंगा, तो ऐसा कोई फोरम होना चाहिए आपके ख्याल में या इसकी ज़रूरत नहीं है? देखें, बात ये है कि वो तो उन्होंने खुद कह दिया है कि अगर कोई फोरम होगा, और फोरम कोई भी हो सकता है, अगर उसमें जरूरत पड़ी तो आई एम श्योर नोइंग हिम वो अपने जो भी एक्सप्लेनेशन है वो उसको बिल्कुल वो देंगे। जो आप खुद भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक तफसीली जवाब भी दिया है, तो जो कि मैंने नहीं देखा। क्या वो फोरम काबीना या खुद प्राइम मिनिस्टर साहब हो सकते हैं कि वो कहेंगे मुझे आप शेयर कर लीजिए मुझसे जो भी है मामला? नहीं, देखिए, काबीना तो इस तफसीलात में तो नहीं जाएगी। ये तो उनका एक पर्सनल मामला है जिसमें कि वो उनको जहां जवाब देना पड़ेगा वो जवाब देंगे, और उससे तो कोई मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत को कोई होगा। एंड इफ द स्टोरी डेवलप्स तो जाहिर है कि उसके लिए फिर एक जो भी कानूनी रास्ते हैं वो अपना रास्ता लेंगे। इसमें तो मेरे या आपके उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जरा के साथ भी तशरीफ फरमाए पे तजिया देने के लिए। और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चूंकि ज़ाहिर है ये तो एक डेवलपिंग स्टोरी और एक बड़ी खबर थी, हमने इससे आगाज़ किया, लेकिन आगे जाकर कराची के उन्वान से बहुत अहम गुफ्तगू के लिए हमने जहमत दी है सिंध के गवर्नर जनाब इमरान इस्माइल साहब को भी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल आना था, अब नहीं आ रहे, हफ्ते इतवार को आ रहे हैं वो, और वज़ीर आला सिंध ने भी जो है वो कहा है कि मुझे तो मालूम ही नहीं कब आने वाले थे, आप कब आ रहे हैं, क्या ऐलान करने वाले हैं, और बहुत सारी और अहम बातें कराची के हवाले से गवर्नर सिंध के साहब ने उनको गुफ्तगू दी ताकि कुछ अहम बातें डिस्कस कर सकें। लेकिन अभी इस पे साबिर शाकिर साहब, क्या तबसरा है आपका, क्या तज्जिया है इस डेवलपमेंट पे? आसिम साहब ने अभी अरशद शरीफ साहब के शो में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया SAPM के ओहदे से। हालांकि इसमें जो नॉन इलेक्टेड और इलेक्टेड की बहस चल रही थी, इस खबर का ताल्लुक उससे ज़्यादा है। अच्छा, और जो मजीद कैबिनेट में नॉन इलेक्टेड लोग हैं, आने वाले दिनों में वो भी घर जा सकते हैं, और ये उन पे प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि अगर उस खबर की बुनियाद पे जो छपी सोशल मीडिया पे, अगर उस खबर की बुनियाद पे होना होता तो फिर तो आसिम बाजवा साहब को दोनों ओहदों से सुपुर्दोश होना पड़ता। और मेरे ख्याल में SAPM के मुकाबले में जो CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन का ओहदा है वो ज़्यादा तगड़ा होता है, और वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, कैपेसिटी के एतबार से वो बहुत ज़्यादा बड़ा ओहदा है और उसमें बहुत ज़्यादा काम है। तो इसलिए ये एक चीज़ बहुत पहले से भी चल रही थी, क्योंकि ये एक ही दिन में मेरा ख्याल है दोनों अपॉइंटमेंट्स हुई थी। शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत आ गए थे, और मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर आसिम सलीम बाजवा साहब आ गए, और दोनों भारी भरकम शख्सियात थी, और इन दोनों का एक ही मिनिस्ट्री में चलना बहुत मुश्किल सा नज़र आ रहा था। ये कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे? तो आई थिंक मैं ज़ाती तौर पे उस खबर की बुनियाद पे आज इनका रुखसत होना नहीं मैं देख रहा, बल्कि ये है कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं कैबिनेट से, उनको आहिस्ता आहिस्ता करके कम किया जाए और उनकी जगह पे इलेक्टेड लोगों को लाया जाए। कौन चाहता है कैबिनेट में नॉन इलेक्टेड लोग कम हो और इलेक्टेड लोग ज़्यादा हों? अब मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर भी ये काफी बहस चल पड़ी है, यानी इमरान खान साहब पर इलेक्टेड लोगों का प्रेशर है। जी बिल्कुल उन पे है। और ये भी देखेंगे कि आपकी जो अगली स्टोरी है, जो कराची का 3 साल का प्लान आ रहा है, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो 3 साल भी खास तौर पे देखेंगे तो 3 साल का मतलब है कि गवर्नमेंट के भी 3 साल रहते हैं, सिंध हुकूमत के भी 3 साल रहते हैं। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI दोनों उनकी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इस सूरत में अगले जो 3 साल हैं उसमें हमें रस्साकशी भी ज़रा कम नज़र आएगी, और लेजिस्लेशन भी होगी, पार्लियामेंट अपना काम भी करेगी, और बाकी चीज़ें जो हैं वो इदारे देखते रहेंगे जो मुतल्लिका इदारे। लेकिन साबिर साहब, क्या इसकी एक वजह ये भी नहीं हो सकती आसिम सलीम बाजवा साहब के इस ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की कि वो बार बार काशिफ साहब के प्रोग्राम में भी इस बात पे इसरार करते रहे कि मैं कोई सियासी शख्सियत नहीं हूँ, और जब काशिफ साहब ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब के तौर पर कहा कि मैंने आज तक कि आपने मुझसे कोई सियासी बयान कभी सुना है?
जो कि मुझे भी याद नहीं पड़ता कि प्योरली कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन जाहिर है जिस ओहदे पर थे वो वजीर आजम के तर्जुमान, वजीर आजम तहरीक इंसाफ के हैं, तो जाहिर है वो अपेरेंटली थी सियासी, तो इसलिए उन्होंने इस तासुर को कवी करने के लिए कि भाई मैं सियासी शख्सियत नहीं हूँ, पॉलिटिकल अपॉइंट नहीं हूँ, इसलिए इस ओहदे को छोड़ना मुनासिब समझाओ। बिल्कुल, उसमें ये वजह मौजूद है, क्योंकि जब आप वजीर आजम की टीम में शामिल हो जाते हैं, हाँ। वो मुशीर हैं, आप वजीर हैं, वजीर ममलकत हैं, उनके एडवाइज़र हैं, SAPM हैं, तो जब भी आप पॉलिटिकल ग्राउंड में आते हैं, तो पॉलिटिकल डोमेन में आते हैं, तो फिर आप एक पब्लिक शख्सियत बन जाते हैं और फिर आपको सारी बातों का जवाब देना पड़ता है। और इस अगली जो मैं बात आपको कहूँगा, जी आसिम सलीम बाजवा साहब का जो आज का ये फैसला है, ये उन्होंने अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके उनको एतमाद में लेके, यानी कि मेरा मुराद है GHQ, जी आर्मी अफवाज पाकिस्तान, उनके साथ एतमाद में लेके मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है कि आसिम सलीम बाजवा साहब CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे, मुआविन खसूसी के तौर पे काम नहीं करेंगे। उनके काम जो है वो शिबली फराज साहब कर रहे हैं, उनको करने दें। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने फैसला किया है वो अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट यानी कि आर्मी को कॉन्फिडेंस में लेकर किया है, और इसका मतलब उनका अभी इस ओहदे से जाना और CPEC के ओहदे पे कंटिन्यू करना, दोनों में फौज को इत्तला भी है और इसमें दोनों में फौज की इंडोर्समेंट भी है। ये बिल्कुल, ये आज दिन में ये खबर आ चुकी थी और मीडिया में जाहिर है नहीं आई, और ये तकरीबन 3-4 बजे की खबर थी, और मुतल्लिका यानी कि हमारे और आपके मुतल्लिका हल्के जो हैं, हमारे मुक्तदर हल्के PRY के, वो इस खबर से आगाह थे कि ये डेवलपमेंट हो रही है और किसी वक्त भी हो जाएगी। तो PRY के मुक्तदर हल्कों के लिए ये खबर कोई नई नहीं थी, ये तकरीबन 3-4 बजे तक की ये खबर थी। ठीक है, अब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा या फिर मनी ट्रेल किसी फोरम पे शो करने का इसरार बढ़ेगा आपके ख्याल में? नहीं, आई थिंक देखें, उसमें आसिम सलीम बाजवा साहब तो है नहीं बराह रास्त, ठीक है, और अगर आप एक आ जाते हैं इंतजामी पोस्ट पे CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पे, तो उसमें फिर आपके मामलात बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तरस से भी बाहर आ जाते हैं, आप वो जो इलेक्शन लॉज हैं उसकी दस्तरस से भी बाहर आ जाते हैं। अब कोई और बंदा अगर चाहे तो इस मामले को आगे लेके जाना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे आप जब रिटायर हो जाता है बंदा, वो सिविल ब्यूरोक्रेट हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेट हो, तो वो 2 साल की एक्सटेंशन हो जाती है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए कोई और फाकी मोतसब लग गए, इस तरह से। अब ये उस तरह का मामला है, अब वो उस चीज से जरा निकल आए। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब अली, कराची के हवाले से बात करते हैं। अफवाज पाकिस्तान के सरबरा आए हैं, अपोजिशन लीडर आए हैं, वापस गए आज। इमरान खान साहब ने आना था लेकिन उनकी आमद कुछ ताख़ीर का शिकार हुई है। अब हर जहन में सवाल है कि कराची के हवाले से क्या होगा, चूँकि अगले 3 सालों में बहुत कुछ बदल देने का दावा हुकूमत कर रही है। अगले 3 सालों में शहर को तब्दील कर दिया जाएगा, ये अफवाज पाकिस्तान के सरबरा कह रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के अपने बयानात हैं, लेकिन अभी कराची वाले बस देख रहे हैं कि क्या अब की दफ़ा वाकई कुछ होगा, जो सालों पुराने जो मसाइल हैं उससे निजात मिलेगी, या बस ये मामला ऐसे का ऐसे चलता ही रहेगा और ये सिर्फ वक्ती यकीन दहानी साबित होगी। इस हवाले से हम सिंध के गवर्नर से भी बात करेंगे कि जिनकी वज़ीर आज़म साहब से इस मामले पर बात हुई है और विफाक और सिंध की कोऑर्डिनेशन कैसी चल रही है वो उस पर हम बता सकेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि 162 अरब रुपए का ऐलान किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 18 माह पहले कराची के हवाले से। जब हमने कल इस पर कराची से ही मुंतखब होने वाले वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब से पूछा कि उसमें से अब तक कितने पैसे कराची को दे दिए गए हैं, तो उनका क्या जवाब था, ये देखिएगा। 162 अरब में से कितने अरब रुपए दे दिए आपने कराची वालों को? मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिसबर्समेंट उस अकाउंट में कोई एज सच हुई है। जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब की यही है। जो फिगर्स दिए मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा होंगे। मुर्तज़ा साहब, ऐसे क्या डिसबर्समेंट उसमें से हुई है, अगर आपको नंबर बता सके तो? 0, 1 रुपया भी नहीं। और उसकी मैं वजह बताता हूँ। ये जो क्लेम करते हैं कि हमने फला प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर लिया, फला कर लिया, ये सारे के सारे माजी की हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स थे।
تو جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے کراچی کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ پی ایچ ڈی پی میں ریفلیکٹ نہیں ہوا. مرتضیٰ واب صاحب کہتے ہیں اس میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا. فیصل باوڑا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی ہے. گورنر سندھ سے ہم یہ پوچھیں گے. پھر یہ کہ ایک طرف جہاں بہت سارے لوگ امید دلا رہے ہیں وہیں خود اگین وفاقی وزیر ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, اس کا وفاقی حکومت کے نمائندے بھی ہیں, کراچی کے براہ راست نمائندے بھی ہیں, فیڈرل کیبنٹ میں بھی کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں فیصل باوڑا صاحب. وہ کم از کم بہت کلیئر ہیں اس بارے میں کہ وہ بالکل ہوپلیس ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ دوریں, یہ نشستیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے بڑا پریسائزلی ان سے پوچھا کہ کچھ ہوگا ان کے خیال میں یا گفتن نشستن برخاستن, تو انہوں نے ہمارے الفاظ کو دہرا دیا کہ گفتن نشستن برخاستن کچھ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نیت ٹھیک نہیں ہے. کل اپنی ہوپلیسنس کا اظہار فیصل باوڑا صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں بہتر ہوگا کچھ, یا بس یہ گفتن نشستن برخاستن ہے باوڑا صاحب؟ گفتن نشستن برخاستن جو آپ نے کہا نہ کریں, سم اپ کر دے, کیونکہ پھر سے نیت جو ہے نا وہ آپ کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. یار آپ نے ساری امیدوں پر ہی بارش کر دی. دیکھیں آرمی ڈائریکٹ انٹرویو نہیں کر سکتی, آرمی کو فیڈرل گورنمنٹ کہے گی کام کرنے کو, لیکن پروونشل گورنمنٹ اس کام کو روکے گی, کیونکہ مسئلہ نیت کا نہیں ہے, کریڈٹ کا آ جائے گا. یہ کیسے کریڈٹ لینے دیں گے صوبہ وفاقی حکومت کو, چاہے اس کے لیے کراچی سفر کرے, سندھ سفر کرے. اس صورتحال میں کہ جب وفاقی وزیر کی یہ رائے ہو, اور ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ کئی اور افراد کی بھی حکومتی صفوں میں یہی رائے ہے, وزیر اعظم صاحب کا دورہ بہت اہم ہے کہ جب وہ یہاں آئیں گے تو وزیر اعلیٰ سندھ سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے, جب ملیں گے تو اگر ملیں گے تو کس طرح کا ورکنگ ریلیشن شپ بنے گا, اس لیے کہ بہرحال صوبے اور وفاق کے کمبینیشن سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے, تو ایسی صورت بڑا اہم ہے. لیکن آج وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہہ کے سب کو حیران کیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی اطلاع ہی نہیں تھی کہ وزیر اعظم صاحب کل آنے والے ہیں, جو کہ اب نہیں آ رہے, اب ڈیلے ہو گیا ان کا دورہ. یہ کہتے ہیں مجھے یہ اطلاع بھی نہیں تھی کہ کل آنے والے ہیں, اور یہ اطلاع بھی نہیں ہے کہ اب کل نہیں آنے والے ہیں. اب ملاقات کا بھی کوئی پروگرام طے نہیں ہوا ہے. سندھ کے چیف ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب یہ سارے سوالات سندھ کے گورنر عمران اسماعیل صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ 162 ارب روپے میں سے 1 بھی روپیہ اب تک کیوں نہیں دیا گیا. کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں, چونکہ ان کے فیڈرل منسٹر سمجھتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اگر کچھ بھی نہیں ہونے والا تو پھر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے, سی ایم سندھ کو کیوں نہیں بتایا, بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے, بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے, ملیں گے یا نہیں ملیں گے. ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں مشاورت سب سے کریں گے لیکن فیصلہ ہمارا ہوگا. خود گورنر سندھ ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ہر آدمی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, ہمیں ایک نیوٹرل آدمی ایکسیپٹیبل ہوگا. یہ تمام تر معاملہ کس طرف جا رہے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد سندھ کے گورنر عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ سندھ کے گورنر جناب عمران اسماعیل صاحب تشریف فرمائیں. گورنر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. عمران اسماعیل صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کل آنا تھا, نہیں آ رہے ہیں وہ؟ نہیں آ رہے ہیں, فرائیڈے نہیں آ رہے, سیٹرڈے آ رہے ہیں. اور کوئی خاص وجہ اس تاخیر کی, کوئی مصروفیات وغیرہ؟ کوئی مصروفیت ہوگی, میری بات نہیں ہو سکی وزیر اعظم سے, کوئی مصروفیت ان کی رہی ہوگی اس بارے میں, لیکن سیٹرڈے وہ آ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ابھی ہمیں یہ جو پلان ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان, یہ شیئر کیا گیا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو یہاں پر ہیں موجود, اور شاید ان کی رائے آنا باقی ہوگی, کچھ اس طرح کا بھی ممکن ہے, کیونکہ کل اسد عمر اور علی زیدی اور باقی لوگ جو ہیں صبح آ رہے ہیں مجھے سے ملاقات کرنے کوئی 11 بجے, اور اس کے بعد وہ ان کی کوئی فارمل میٹنگ وغیرہ بھی شاید ہو, تو ممکن ہے کہ اس کے لیے لے کے آؤ. اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب یہ پرائم منسٹر صاحب اس عنوان سے دورے زیادہ تواتر کے ساتھ کرتے رہیں گے, یا یہ بھی ممکن ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب ایک ساتھ آئیں اس حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے آرمی چیف نے بھی کل تاجروں سے ملاقات کی اور سارا سلسلہ ہوا ہے. یہ میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں, بڑے لوگوں کی خواہش ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ وزیر اعظم دورہ کریں تو کچھ سیریسنس نظر آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے اپنا ایک دورہ مکمل کیا 2 روزہ کراچی کا, اور انہوں نے اس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے بزنس مین, عام لوگ, این جی اوز اور کافی سارے لوگوں سے ملاقات بھی کی, اور انہوں نے ایریل دورہ بھی کیا کراچی کا, انہوں نے دیکھا چیزوں کو, تو انہوں نے اپنی ایک لائے عمل کوئی طے کیا ہوگا, کوئی چیز ہوگی. لیکن وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ خصوصاً کراچی کے لیے اس لیے معنی خیز ہے کہ جو پلان وزیر اعظم نے مرتکب کیا ہے یا ان کی ٹیم نے ان کے ساتھ بنایا ہے, وہ پلان وزیر اعظم کراچی کو دینے آ رہے ہیں. تو وہ جو پلان ہے وہ بڑا امپریسو پلان ہے. وش میں آپ کے ساتھ کچھ کی ڈیٹیلز
شیئر کر سکتا ہوتا. دل میرا بڑا کرا ہے کہ میں شیئر کروں. میں نے آج اچھا. وزیر اعظم سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے ان سے میں نے اس میں بھی وزیر اعظم سے یہ درخواست کی تھی کہ سر اس کو شیئر کریں پبلک کے ساتھ تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو, بٹ کسی مصلحت کے تحت شاید وہ فی الحال اس کو شیئر نہیں کر رہے. تو میرے خیال ہے وزیر اعظم صاحب خود جب آئیں گے, جب ہر چیز بالکل کنکریٹ ہو جائے گی, تب وہ اس کو شیئر کریں گے. لیکن آپ کی نظر سے گزرا ہے, ٹھیک ہے آپ اس کو شیئر نہیں کرتے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بہت ہی لیوکریٹو اور بہت ہی اٹریکٹیو پلان ہے, بہت زبردست ہے. تو اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. پھر یہ عمران جی میری جی صرف نہ صرف یہ کہ میری نظر سے گزرا ہے, بلکہ اس کے اوپر ایک ایٹ لینتھ میٹنگز وزیر اعظم آفس میں بھی ہمارے سے ہوتی رہی ہیں اور یہاں سے آن لائن بھی ہماری ہوتی رہی ہیں میٹنگز, اور اس میں ہماری ان پٹ بھی شامل ہے. آپ سے اس کا والیوم شیئر کر سکتے ہیں کہ کتنے کا منصوبہ ہے کراچی والوں کے لیے؟ بہت ترس رہے ہیں کراچی والے تو کوئی اچھی خبر سننے کے لیے. میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب آ کے خود ہی بتائیں تو زیادہ مناسب ہے. اوکے ٹھیک ہے. لیکن عمران اسماعیل صاحب, اور ظاہر ہے یہ اعلان ہو, ہم سب انتظار کر رہے ہیں, اور پھر اس پر عمل بھی ہو, اس کا زیادہ انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے آج سے 18 ماہ پہلے بھی عمران خان صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا, اور وہ بھی کوئی کم لیوکریٹو نہیں تھا, جب انہوں نے کہا کہ 162 ارب روپے دیے جائیں گے کراچی کو. لیکن کل ہمارے پروگرام میں آپ کے فیڈرل منسٹر نے کنفرم کیا کہ اس میں سے کوئی بھی ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی ہے. 18 مہینے ہو گئے اور 162 ارب روپے میں سے زیرو ڈسبرسمنٹ. عمران اسماعیل صاحب, کس نے آپ سے کیا یہ فیصل اوڈا صاحب نے کہا کہ پروگرام نہیں دیکھ انہوں نے کہا کہ جی میرے خیال میں اس میں کوئی ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی ہے 162 ارب میں سے, اور پھر مرتضیٰ عواف صاحب نے بھی کہا کہ جی جناب زیرو. میں یہ جو آپ نے دیکھے ہیں فلائی اوورز جو بنے ہیں کراچی میں, 3 فلائی اوورز جو بنے ہیں 5 اسٹار والا اور دیگر, یہ فری میں تو نہیں بنے ہوں گے وسیم, اس کے اندر پیسے لگے ہوں گے. آپ نے جو روڈز آپ نے دیکھی ہیں, جو نشتر روڈ بنی ہے پوری ریویمپ کیا ہے, اس کے اندر بھی پیسے لگے ہوں گے. جو فائر انجنز آئے ہیں کراچی کے لیے, اس میں بھی پیسے لگے ہوں گے. 50 فائر انجنز کیا قیمت ہوگی, اس کے پیسے لگے ہوں گے. جو ماری پور روڈ بنانے کے لیے جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, وہ رولنگ سٹاک جو گرین لائن کا آ رہا ہے 3 ارب روپے کا تو صرف رولنگ سٹاک آ رہا ہے, آئی ٹی ایس اس کے علاوہ ہے. اچھا, تو پیسے مسلسل اس کے اندر لگ رہے ہیں. جو میں ایگزیکٹ فگرز آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ پھر وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. آئی وش اگر مجھے پتا ہوتا آپ یہ سوال کریں گے تو میں ایگزیکٹ فگرز آپ کو دے دیتا, لیکن اربوں روپے اس کے اندر خرچ ہوئے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو خرچ ہوا ہے, آپ نے بتایا ابھی, یہ اسی مد میں ہوا ہے جس میں خان صاحب نے کہا تھا مارچ 2019 میں کہ 162 ارب روپے اسی مد میں, اسی میں سے خرچ ہوئے ہیں سارے. اس میں منصوبے تھے نا, گرین لائن کا بھی تھا, اس میں اور بھی منصوبے تھے. جو منصوبے تکمیل ہوتے جا رہے ہیں یا اس میں جو پیسے لگ رہے ہیں اسی منصوبے سے لگ رہے ہیں. جہاں لوگوں کو جو نظر چیز یہاں پہ پرابلم ایک یہ ہے کہ اگر تو وہ پیسہ آپ ان اداروں کے حوالے کریں سندھ حکومت کے یا بلدیاتی اداروں کے, تو ہی گنا جاتا ہے, ورنہ وہ پیسہ گنا ہی نہیں جا رہا کہ وہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. وزیر اعظم نے جتنا بھی اناؤنسمنٹ کراچی کے لیے کیا وہ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر کیا, پلس این ایف سی ایوارڈ کیا, این ایف سی ایوارڈ میں سے نکال کے نہیں کیا. تو لہٰذا کوئی اس میں سے ان وزیر اعظم کو nobody can hold him responsible کہ جی آپ نے یہ کہا تھا یہ نہیں ہوا. اور جو جہاں تک 2 منصوبے اس کے اندر ہیں, ایک ML1 جو تقریباً خود بھی تقریباً 70 ارب روپے کے قریب کا منصوبہ ہے, جو سب سے بڑا منصوبہ ہے, جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے ML1 میں, اس میں کباتے ہیں, چیزیں ہیں, کوئی اپروولز ہیں, پینڈنگ ہیں, تو ہماری طرف سے دیر نہیں ہے اس میں. تو چلیں, اور ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ایگزیکٹ نمبر ابھی آپ نہیں دے رہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ ہم آپ سے بعد میں آپ اس کو کر کے ہمیں بتا دیجیے گا, پھر ہم ناظرین تک پہنچا دیں گے کہ اس میں سے کتنا نمبر ڈسبرس ہوا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے منصوبے اسی مد میں سے دیے گئے ہیں. اب عمران صاحب ایک اور بات یہ بھی کہ ظاہر ہے اس ساری سچویشن میں بہت ضروری ہے کہ جو ریلیونٹ پروونشل گورنمنٹ ہے اس سے سیاسی اختلافات رہیں اپنی جگہ, جو کیسز چل رہے ہیں وہ بالکل رہیں اپنی جگہ, لیکن بہرحال ایک منیمم لیول پہ ورکنگ ریلیشن شپ ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ چیزیں آئیڈیلی ایگزیکیوٹ ہو نہیں پائیں گی. لیکن آج ہی سی ایم سندھ صاحب نے کہا کہ was not even aware of Prime Minister visiting کراچی, کہ وہ کل آنے والے تھے یا پھر پلان ڈیلے ہو گیا یا کوئی میٹنگ یا ٹائم. اب مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم یہ ہوتا کہ جب وہ آئے تھے تو پھر آپ نے ہی غالباً یہ کہا تھا یا کسی نے کہ جناب پھر ہم نے وزیر اعلیٰ سے کہا ملاقات کا, وہ مصروف تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دم 11 آور میں بتایا گیا, اور ابھی بھی ایگزیکٹلی وہی صورت حال ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب آنے والے ہیں, کیا میٹنگز ہے. یہ تو بہت بیسک لیول کی کوارڈینیشن ہے جو کہ اس لیے ایگزیکٹ آپ کے خیال میں ضروری نہیں ہے کیا کہ ہونی چاہیے تاکہ ایک پیج پر نظر آئیں دونوں اور کام ہو سکے. وسیم, پہلے تو میں آپ کو ایک آپ کا جو آخری جملہ آپ نے کہا کہ وہ اس کو میں کلیئر کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سارے پیسے جو سارے پروجیکٹ ہیں وہ 162 ارب روپے کے جو اناؤنسمنٹ تھی اس میں سے ہوئے ہیں, لیکن اس میں سے بھی ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہوئے ہیں. سو ایکچولی فیڈرل فوکس شوڈ بی کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ
کراچی پہ خرچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو پروجیکٹ گنوا دی کہ یہ ہوئے ہیں. نمبر 2 یہ کہ وزیر اعلیٰ سے مشاورت کر کے تو وزیر اعظم پروگرام نہیں بنائیں گے کراچی کا. وہ جب پروگرام بنائیں گے ان کا پروگرام فائنل ہو جائے گا تو وہ ان سے شیئر کر لیا جائے گا, جو ہمیشہ کر لیا جاتا ہے ان سے شیئر, اور انشاءاللہ ملاقات بھی ضرور ہوگی. مشاورت سے نہیں, لیکن اطلاع تو ہونی چاہیے, تاکہ یہ میں اس لیے بھی تکرار سے پوچھ رہا ہوں سوال کہ ایگزیکٹلی ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس جب بالکل یہی ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ مجھے اتنا آخر میں بتایا گیا کہ پھر میں نہیں مل سکا. اب ہمیں اتنے بڑے بڑے مسائل سے نمٹنا ہے اور اتنے چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہو جائیں کہ یار میں تو مل ہی نہیں سکتا, نہیں مجھے لیٹ بتایا, میں بتاؤں گا میں بعد میں, تو بڑا پھر غیر سنجیدگی لگتی ہے. پھر نہیں, میں اسی جواب کو اوائڈ کر رہا تھا, لیکن بہرحال آپ نے پرسو کر رہے ہیں تو میں یہی بات آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ کسی وزیر اعلیٰ کی طرف سے وزیر اعظم کو یہ کہنا کہ جی مجھے آپ نے لیٹ بتایا لہٰذا میری اپنی پرائر کمٹمنٹس نہیں, میں نہیں آ سکتا, تو کوئی معیوب سی بات ہے. ایسا ہوتا تو نہیں ہے نارملی, لیکن اگر جیسے وزیر اعظم کی طرف سے پروگرام کنفرم آئے گا میرے پاس, وہ جو منٹ ٹو منٹ پروگرام ایک آتا ہے نا, یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ وہ سیٹرڈے کو آ رہے ہیں, ایک منٹ ٹو منٹ پروگرام آتا ہے میرے پاس کہ جی کس وقت وہ وہاں سے ٹیک آف کریں گے, کب لینڈ کریں گے, کب یہاں پہنچیں گے, کب ان کو ریسیو کریں گے, کب کس سے میٹنگ ہوگی. تو وہ ظاہر ہے جب اس میں وزیر اعلیٰ کا جہاں پہ بھی ہوگا وہ ان سے شیئر کر لیا جائے گا. جیسے ہی میرے پاس آتا ہے فوری شیئر کر لوں گا. میں کیا کروں گا, وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ڈائریکٹ شیئر ہوتا ہے, جیسے مجھے شیئر ہوتا ہے ایسے ان کو بھی شیئر ہوتا ہے. اوکے اچھا, اب I can assure you that کہ جس وقت مجھے شیئر ہوتا ہے اسی وقت ان کو بھی شیئر ہو جاتا ہے وہاں پہ. اینڈ یو کین اشور کہ ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ, تاکہ سسٹم ہے بیوروکریسی کا. دیکھیں دو بڑے ریلیونٹ لوگ ہیں, وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کے حوالے سے, تو ملاقات بھی ہو جائے گی اور ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہو جائے گا. دیکھیے ورکنگ ریلیشن شپ تو بنانی پڑے گی ہمیں, اس لیے کہ ہم نے جو ابھی ایک کمیٹی بنائی ہے جو کراچی کے معاملات پہ مشاورتی کمیٹی کہہ لیں یا کوآرڈینیشن کمیٹی کہہ لیں, whatever you may call it. اس کمیٹی میں 3 وزراء وفاق کے شامل ہیں, 3 صوبائی وزراء شامل ہیں چیف منسٹر سمیت. جی ہاں, تو وہاں پہ جب بیٹھ کے بات کریں, مشاورت کریں, تو وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہو جائے گی. ابھی جو میں نے آپ سے یہ پلان کی بات کی نا, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان, وہ بھی میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پر کہ وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جی ہم نے تو ٹی وی پر ہی پڑھا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلا. جب میری اسد عمر سے بات ہوئی تو وہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میں بھی رانگ, یہ میں ابھی آپ سے پروگرام سے پہلے میں ٹرائی کر رہا تھا اسد کو کہ وہ مجھے مل جائیں تو میں کنفرم کر لوں, کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ یہ سارا پلان ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اور ہم ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا ٹی وی پہ دیکھ کے, تو میں یہ اسد سے بات کرنا چاہ رہا تھا بٹ وہ جہاز میں تھے تو بات چیت نہیں ہو سکی میری ان سے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ پلان ان کے ساتھ شیئر ہوا ہے. اوکے اچھا, اب سر یہ بتائیے, بہت سارے لوگوں نے, عمران صاحب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ بات کہ آف دا ریکارڈ ہم سے آپ کی پارٹی کے اور آپ کے اتحادی پارٹی یعنی ایم کیو ایم کے لوگوں نے آف دا ریکارڈ ہم سے کہا کہ بھائی یہ ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے, یہ صرف ملنا ملانا ہے. یہ اس لیے کہ اب یہ میں الزام نہیں لگا رہا پیپلز پارٹی پہ, لیکن یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب نے کہا کہ جناب اب اگر یہاں سے آگے کوئی بھی کام ہوگا تو کراچی کے لیے بہتری ہوگی, لیکن اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو نہیں ملے گا. جب پیپلز پارٹی کو کریڈٹ نہیں ملے گا تو پیپلز پارٹی نہیں چاہیے کہ اب کوئی کام ہو, ورنہ یہ ہوگا کہ جناب پیپلز پارٹی نے کیا تو کچھ نہیں, باقیوں نے آ کے کام کروایا. اچھا, یہ آف دا ریکارڈ بہت لوگوں نے کہا, کل اگین آپ کے ہی فیڈرل منسٹر نے ٹیلی ویژن پر ایگزیکٹلی یہی بات کر دی کہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے, یہ صرف گفتن نشستن برخاستن ہے, اس لیے کہ کریڈٹ کی ریس ہے. آپ کو بھی یہ ڈر ہے کہ اس چکر میں پھر کراچی والے رہ جائیں گے؟ یہ اگین آپ کے فیڈرل منسٹر نے کل آن ایئر بھی کہی ایگزیکٹلی یہی بات. اچھا وسیم, آپ کا انٹرسٹنگ پروگرام کل کا رہا ہوگا, میں دیکھ نہیں پایا اس کو. اکثر میں آپ کا پروگرام کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا پروگرام دیکھ ضرور لوں. آپ حکم کریں گے تو میں ابھی بھی سنوا دوں گا, جیسے میں آپ کا پروگرام ضرور دیکھوں. نہیں تھینک یو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, میں اس میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گفتم نشستم برخاستم نہیں ہے, یہ ہوگا نہیں گفتم نشستم برخاستم. اچھا, فیڈرل گورنمنٹ از ویری سیریس, پرائم منسٹر از ویری سیریس اباؤٹ کراچیز ٹرانسفارمیشن. پرائم منسٹر نے بالکل صاف الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ مجھے کراچی ایسا ڈوبتا سسکتا کراچی نہیں چاہیے, مجھے کراچی کو ٹھیک کرنا ہے. وٹ ایور اٹ ٹیکس اس کو میں ٹھیک کروں گا. تو میں جو سیریسنس دیکھ رہا ہوں اس وقت وفاق کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی کنوے ہوئی ہوگی ضرور, اور پیپلز پارٹی کو تو ویلکم کرنا چاہیے سندھ حکومت کو کہ اگر وفاق اتنا سیریس ہے ہمارے صوبے کے کیپٹل کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور اس میں وہ
اپنی پوری جان بھی لگانا چاہتے ہیں, اپنی ادارے بھی لگانا چاہتے ہیں, پیسے بھی لگانا چاہتے ہیں, تو موسٹ ویلکم, آئیں, بسم اللہ کام کریں. آپ کہہ رہے ہیں وفاق کو میں بہت سیریس دیکھ رہا ہوں, پارٹی کو اس وقت کوئی اعتراض ہوگا؟ سر آپ سندھ گورنمنٹ کو بھی اتنا ہی سیریس دیکھ رہے ہیں؟ ایکچولی میری سندھ گورنمنٹ سے اس بارے میں بات نہیں ہوتی. میری بات تو ظاہر ہے کہ وفاق سے ہوتی ہے, وزیر اعظم سے ہوتی ہے. میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں نہیں, لیکن اس کمیٹی سے جو مجھے فیڈ بیک ملتا ہے, جو ان کی میٹنگز کی جو مجھے ساری چیزیں آتی ہیں, اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی بھی اس کو سیریس لے رہی ہے معاملے کو. زبردست, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو بیانات دیکھتا ہوں وہ پھر مجھے ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں. تو آپ خود بھی ذرا گو کا شکار ہیں اس حوالے سے. صحیح سر, مجھے یہ یاد ہے عمران صاحب کہ میں نے لیکن ایک چیز بتا دوں وسیم آپ کو, اس میں پولیٹیکل کریڈٹ یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کوئی بھی کرنے جائے گا نا تو وہ اس میں بڑی مار کھائے گا. اس بار ہم نے کراچی کو ڈیلیور کرنا ہے. کراچی اس وقت جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. اس وقت کراچی یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون ان کے زخموں پہ مرہم رکھ رہے. وہ کہہ رہے اس کو پہلے ٹھیک کرو, پہلے میرے زخموں پہ مرہم رکھو, اس کو کریکٹ کرو, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پوائنٹ سکورنگ اور پولیٹیکل سکورنگ کیا ہوگی. اور جو کام کرے گا وہ لوگوں کو نظر آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کام وفاق کر رہی ہو اور کریڈٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے جائے یا ایم کیو ایم لے جائے, یا کام ایم کیو ایم کر رہی ہو کریڈٹ وفاق لے جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. جہاں کام ہوگا وہاں نظر آئے گا کون کر رہا ہے. جھنڈا لگانے کی اب ضرورت نہیں ہے. آج کا دور وہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وسیم بادامی اپنے پروگرام میں کس کو پروموٹ کریں گے. سوشل میڈیا ساری چیز ایکسپوز کر کے رکھتا ہے آج کل. صحیح بات ہے. تو وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز ہے ہی نہیں. فیوریٹزم کسی سے چاہیے نہیں, سامنے نظر آتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے. بالکل کرسٹل کلیئر ہوتا ہے. اور واقعی کراچی کے لوگوں کی اب اتنی بس ہو گئی, وہ کہتے ہیں بھائی کوئی آ کے بس کر دے کام, بھائی ہم سب کو کریڈٹ دے دیں گے, جس کو چاہیے کریڈٹ دے لے لو, لیکن بس کام کر دو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات طے ہو جائے گی, یا اس میں اب کوئی ہوئی ہے مشاورت, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے, وہ جس کو چاہیں لگا دیں, ٹھیک ہے, ان کا مسئلہ ہے, وہ جانیں. ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. اور میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو نیوٹرل جانا جاتا ہو, کوئی بھی شخص جو ایماندار دیانتدار جانا جاتا ہو, اسے لگایا جائے گا. کسی جماعت سے تعلق رکھنے والے شخص کو اگر ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا ہے کوئی ایسی چیز کی, تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت جو فیڈرل انٹرونشن ہے مدد کرنے کی صورت میں, وہ بہت بڑی ہے. یعنی اس میں این ڈی ایم اے اس وقت یہاں پہ کام کر رہی ہے, اس وقت ایف ڈبلیو او یہاں پہ ایکٹیولی کا پارٹ پلے کر رہی ہے. پاکستان آرمی کو یہاں پہ بڑا رول ہے ان کا, وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں کنٹونمنٹس کے حوالے سے بھی, اینڈ ادروائز آلسو وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری فیڈرل انٹرونشنز ہیں جو اس وقت کام ہو رہا ہے. تو مناسب ہوگا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ ایک ایسا شخص کہ جس کو آپ نام لیں تو لوگ بتا دیں کہ ہاں یہ دیانتدار آدمی ہے اور یہ ڈوئر ہے, کام کرنے والا آدمی ہے. اور ایسے لوگوں کی کمی ہے نہیں کراچی میں, بے انتہا ایسے لوگ موجود ہیں. یہ یونس ڈاگا صاحب کا نام گردش کرتا رہا سوشل میڈیا پر, یہ واقعی عملاً ان کا نام زیر غور بھی آیا تھا, آپ سے ڈسکس ہوا تھا, یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ وسیم, نام تو کئی گردش کر رہے ہیں, اس میں یونس ڈاگا صاحب کا بھی ہے, اور بھی کئی 3-4 نام گردش کر رہے ہیں جو وقتاً فوقتاً کوئی اوپر آ جاتا ہے کوئی نیچے آ جاتا ہے. بٹ میں کچھ کنفرم آپ سے نہیں ابھی کر سکتا کہ کس کا نام اس کے اندر مشاورت میں ہے. گردش کا ہی نام کر رہے ہیں. اوکے سر, ایک معاملہ اور بھی چل رہا ہے جو کہ ظاہر ہے نالوں پر تجاوزات کا خاتمہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو کراچی کا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوگا, پھر بارشیں آئیں گی اور پانی بھی آئے گا. اب ہم گجر نالے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تجاوزات کے خاتمے کا کام چل رہا ہے, وہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, ناجائز جائز سب کو سارے معاملات ہیں. لیکن ہم نے ریسنٹلی ایک ایکٹیویٹی ایسی کی ہے کہ جب لیاری انڈر پاس بنا ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ہٹایا گیا, پھر ان کو ریپلیس بھی کیا گیا. تو ابھی ایسا یہ آپ لوگ میک شور کریں گے, آپ صوبائی حکومت سب, کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو بالکل ہٹایا جائے ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیکن جو بھی ہے بہرحال ہمارے ہی شہری ہیں, ان کو چھت بھی فراہم کرنی ہے اور ریاست نہیں کرنی ہے, تو یہ بھی میک شور کیا جائے کہ کوئی بے گھر بھی نہ ہو جائے, تاکہ یہ مظاہرے, یہ سیاست اس پہ بھی نہ شروع ہو جائے. یہ نہ ہو پھر لوگ اپنے اپنے جھنڈے لے کر آ جائیں کہ دیکھو اس کو نکال دیا, اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اس گروہ کے ساتھ ہی ہو گیا. دیکھیے, کل یہ ایک مضموم کوشش کی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ علاقوں میں جا کے لوگوں کو اکسائیں کہ جی وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے ساتھ, اور یہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی ایک ناکامی ایک طرح کی ان کو ملی, جس طرح کے نعرے وہاں لگے ان کے خلاف اور ساری چیزیں ہوئی. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس وقت ہم کیا یہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں.
تو وزیر اعظم نے بالکل کلیئر دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ کسی ایک شخص کو بھی بے گھر نہیں کروں گا، میں ہونے نہیں دوں گا، اور میں ان کی جگہ ہم نے دوسری جگہ پہ ان کو شفٹ کرنا ہے لوگوں کو، اور ان کو پراپرلی سیٹل کرنا ہے، یعنی کسی کو مکان بنا کے دینا ہے، نہیں تو اس کا کوئی ہر جانا جو ہے پیسے ان کو دیے جائیں کہ وہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں، اس طرح سے معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں جو کراچی کا پلان ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے یہ، اوکے، اور اس میں وزیر اعظم نے بہت بڑی چیز پروپوز کیا ہے ان سارے لوگوں کے لیے جن کو یہاں سے ریموو کیا جائے گا۔ ابھی جو ریموول ہے یہ صرف کمرشل تجاوزات جو ہیں ان کو پیچھے کیا گیا ہے، گھر نہیں توڑے ہیں جی ہاں مکان، جی ہاں جی ہاں، لیکن الٹیمیٹلی وہاں سے کچھ گھر یا کچھ زیادہ تعداد میں گھر مکینوں کو بھی وہاں سے موو کرنا پڑے گا، بغیر یہ دیکھے اور سوچے سمجھے کہ کس کے پاس لیز کے پیپر ہیں، کس کے پاس نہیں ہے، کس کو جائز الاٹمنٹ ہوئی تھی، کس کو ناجائز ہوئی تھی، کس کا قبضہ ہے، کس کا نہیں ہے۔ وہاں سے لوگوں ہم نے نالے کو اپنی اصل حیت میں لانے کے لیے لوگوں کو موو کرنا ہے۔ صحیح ہے، موو کرنے کے لیے ہم ان لوگوں کو روڈ پہ نہیں چھوڑنا چاہتے کہ وہ سڑک پہ آ جائیں اور ایک ٹینٹ کے نیچے رہ رہے ہوں، تو ہم انہیں پراپر پلیسمنٹ کے ساتھ ان کو لے کر جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ تجاوزات کی بات ہو گئی، کوئکلی بس میں ایک دو باتیں اور۔ گورنر صاحب، اس پر آپ کی اور آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے، جو کہ آپ کے اتحادیوں کا یہ خیال ہے اور بہت سارے عام لوگوں، نیوٹرل لوگوں کا بھی، کہ اس شہر کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ گنتی ہی صحیح نہیں ہے، تو جب بندہ گنا ہی پورا نہیں جائے گا اور صحیح نہیں گنا جائے گا تو پھر تو مسائل کی جڑ ہوگی، کیونکہ سارے ریسورسز اکارڈنگلی الاٹ ہوں گے، ایوان میں نمائندگی بھی اکارڈنگلی ہوگی۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف بھی سمجھتی ہے کہ کراچی کے اب جب بنیادی سارے مسائل کا تعین ہو رہا ہے اور ان کے حل کی راہ نکالی جا رہی ہے، تو اس فہرست میں سینسس بھی ہے کہ بھائی دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود دس نمبر اور اس کا بھی کچھ کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، یا آپ کے خیال میں یہ نان ایشو ہے؟ نہیں، بالکل بہت بڑا ایشو ہے، اینڈ آئی تھنک سینسس کو ہم نے تو یہ ایگری بھی کیا ہوا ہے اپنے اندر کہ یہ ہم نے کروانا ہے، اس کا جو سیمپل ہوتا ہے 5% کا وہ ہم نے دوبارہ کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کئی جگہ خامیاں ہیں، جو بلاکس ہوتے ہیں، سینسس بلاکس ہوتے ہیں، اس میں 14 بلاکس کے اندر بہت بڑی خامیاں ہیں، کہیں پہ نیل آبادی دکھائی ہے اور 200 ووٹ دکھائیں، اس طرح کی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، تو ہمیں کریکٹ تو کرنا ہے، کیونکہ ایکچوئل اگر نمبر آئے گا کہ کراچی کی آبادی ہے کیا، کتنے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور اسی حساب سے وسائل کا بھی ان کو سپلائی کی جاتی ہے، وسائل دیے جاتے ہیں، ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اسی حساب سے آبادی کے لحاظ سے، تو وہ اس کو کریکٹ کرنا تو بے انتہا ضروری ہے۔ آئی مے بی رانگ، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، جو سینسس کا نمبر ہے وہی ٹھیک ہو، لیکن اس کو ری چیک کرنا نہیں، آپ اس پر کنونس ہے نا کہ اس کا ریویو اور ری چیک مسٹ ہے، ضروری ہے، اس پر تو آپ کنونس ہے نا؟ جی بالکل، اس پر میں بھی کنونسڈ ہوں، اس میں وزیر اعظم صاحب خود بھی کنونسڈ ہیں، اس میں اسد عمر بھی کنونسڈ ہیں، اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کی ایک ہی رائے ہے کہ اس کو دوبارہ چیک کرنا چاہیے۔ اور سر اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے ٹو میک شور کہ، میں بھی سندھ کی بات کر رہا ہوں چونکہ ظاہر ہم کراچی کے عنوان سے بات کریں، کہ بلدیاتی انتخابات وقت پر یا جتنا جلدی ممکن ہو کم از کم چلیں، 90 دنوں کے اندر تو ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب ہوں گے، اللہ ہی خیر کرے، بیانات اور باقی سب لگ رہا ہے، تو اس کو کس طرح میک شور کریں کہ بلدیاتی انتخابات جلدی ہو جائیں تاکہ دوبارہ ایک سسٹم ان پلیس ہے اور پھر ڈیلیور کرے جو بھی سارا سلسلہ ہے۔ وسیم، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کل بدین گیا تھا، جی، جو تباہی میں نے وہاں بدین میں دیکھی ہے، پانی کی جو برساتی سیلاب کی صورت میں بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، لوگ روڈوں پہ آ گئے، یعنی سائڈ روڈ پہ ہم دیکھیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مکان ڈوب گئے، بڑی تباہی ہوئی ہے اس کے اندر۔ یہ صرف کراچی ہٹ نہیں ہوا، یہ پورا سندھ اسی کیفیت سے گزر رہا ہے اس وقت۔ اب اگر ہم اس میں یہ دیکھنے بیٹھ جائیں کہ جی یہ کس کی غلطی تھی، کس نے کیا ہوا، تو وہ تو کریڈٹ، کوئی اچھا کام ہو تو کس کو ملتا ہے؟ صوبائی حکومت کو۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی کام غلط ہو تو بھی صوبائی حکومت ہو، تو یہاں پہ 12 سال سے پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، تو پیپلز پارٹی ہی رسپانسبل ہے اچھے اور برے کاموں کا جو سندھ میں ہوئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توجہ تھوڑی سی میڈیا کے لحاظ سے اندرون سندھ میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس پہ کم ہے کراچی کے مقابلے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے، یہاں پہ ہیڈ آفیسز ہیں، سارا کچھ ادھر ہے، تو یہیں فوکس زیادہ رہتا ہے، اور کراچی نے اس طرح کی تباہی کبھی دیکھی بھی نہیں جو اس بار ہوئی۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ ڈیفنس میں لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ CBC کے دفتر پہ جا کے انہوں نے ڈیمونسٹریشن کیا۔ میں صرف ایک چیز ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خود تھوڑا سا یہ سوچیں کہ کبھی عرصے سے بارشیں ہو رہی ہیں، کبھی آپ کا ڈیفنس کلفٹن کبھی ڈوبا آج سے پہلے؟ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی بارش ہوئی ہے جس میں 400 ملی میٹر کے قریب یہ بارش ہو گئی ہے۔ اس میں دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہوتا جو
ایسے نالے بنائے کہ 400 ملی میٹر بارش کو وہ سنبھال لے. یعنی میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی میں تمام نالے جن کے اوپر قبضے ہوئے ہیں, نیرو ڈاؤن ہوئے ہیں, جو چھوٹے رہ گئے ہیں, وہ اگر اپنی اصل حیت میں ہوتے, چل رہے ہوتے, سالڈ ویسٹ اس کے اندر نہ پھینکا گیا ہوتا, ہر چیز 100% ویسے ہی ہوتی جیسے ڈیزائن کی گئی تھی, تب بھی یہ بارش کے اندر کراچی کے اندر بہت بڑا نقصان ہونا تھا. لیکن عمران صاحب ڈیفینس میں ابھی تو کراچی کی یہ حالت ہے نا, ہر بارش میں آتا تو ہے, اب زیادہ بارش ہو گئی ہے تو زیادہ پانی آ گیا ہے, ورنہ پانی کا مسئلہ ڈیفینس میں, پھر ٹینکر کا مسئلہ ڈیفینس میں, یہ سارے پرابلمس تو ہیں نا ڈیفینس کے بھی, یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے ایک چیز تو سمجھ لینا, میں خود ڈیفینس میں رہتا ہوں اور ڈیفینس کا مکین ہوں, میری والدہ آج بھی وہیں رہ رہی ہیں. میں آپ سے حقیقتاً آپ سے کہہ سکتا ہوں, کسی سے پوچھ لیں, جب کراچی میں بارش ہوتی ہے ڈیفینس کلفٹن نہیں ڈوبتا, یہ علاقے نہیں ڈوبتے. یہاں تھوڑا بہت پانی کھڑا ہو جائے, بجلی چلی جائے, کوئی اس طرح کے معاملات ضرور ہو جاتے ہیں, یہاں پانی نہیں کھڑا ہوتا. یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ڈیفینس میں گھروں کے اندر پانی آیا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم, انہوں نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا لوگوں نے ڈیفینس کے. آپ کہہ رہے پہلی دفعہ گھروں میں پانی آیا ہے, میں نے بھی اپنا اوپینین دے دیا. ویسے آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں, آپ کے گھر میں ویسے پانی آتا ہے یا ٹینکر پہ گزارا ہوتا ہے, اور اکثر ڈیفینس والوں کی کیا حالت ہے اس حوالے سے؟ نہیں ٹینکر پہ گزارا ہوتا ہے. مجھے وہاں ڈی ایچ اے والے بھی ایک ٹینکر وہ دیتے ہیں ہفتے کا, اور باقی ہم خریدتے ہیں. وہاں پانی نہیں آتا لائن میں. بہت سارے ڈیفینس میں, زیادہ تر ایریا ڈیفینس میں جو ہے وہاں پہ پانی لائن میں نہیں آتا. لیکن اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ KWSB نے جو پانی دینا تھا CBC کو, وہ اس تعداد میں نہیں دے رہے, وہ ان کے پاس وہاں سے کمی ہے. تو اینی ویز یہ تو ایک بڑا علاقہ ہے نا, امیروں کا علاقہ ہے, جہاں پہ لوگ پانی خریدنا بھی افورڈ کر لیتے ہیں, بجلی نہ ہو تو بڑا جنریٹر لگا کے بھی اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ کار سیکھ لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ لیکن سر یہ بتائیں, کیا اس میں یہ روش ٹھیک ہے عمران صاحب کہ اگر انہوں نے کچھ مظاہرہ کر دیا ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے تو مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے مظاہرے بھی ہوتے رہے. ایک مظاہرے میں آج کے صدر پاکستان عارف الوی صاحب کھڑے تھے CBC کے باہر. آپ اگین حکم کریں گے تو بھی دکھا دوں گا جیسا آپ. میرا خیال ہے وہ مقدمہ ابھی بھی قائم ہے, وہ ختم نہیں ہوا اوپر سے. تو وہ روش, یہ روش ٹھیک ہے مقدمات کے اندراج کی؟ نہیں دیکھیں, کہیں نہ کہیں آپس میں بیٹھ کے ان کو آپس میں سیٹل کرنا پڑے گا. جو لوگ گئے تھے انہوں نے کچھ وہاں کی املاک کو نقصان پہنچایا, جہاں تک میری اطلاع ہے, مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں کی املاک کو نقصان پہنچایا, جس کے اوپر وہاں پہ ان کی انتظامیہ نے FIR کاٹی ہے. میری انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس FIR کو خارج کریں, ختم کریں. اور میری ان لوگوں سے بھی درخواست ہے جو کہ وہاں گئے تھے, ظاہر ہے کہ غصے میں تھے, لیکن ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈیمونسٹریشن کریں آپ کا حق ہے, لیکن آپ سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. باہر آپ بات کریں, آپ سے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. CBC والے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, بیٹھیں بات کریں, اس بات میں نتیجہ نکل آئے گا کوئی نہ کوئی. یہ توڑ پھوڑ سے کام نہیں چلے گا. اور سر بالکل آخر میں یہ بتا دیجئے, کیا K الیکٹرک سے بھی درخواست ہے؟ ابھی ہم یہ سارے مسائل دیکھ رہے ہیں, ایسے میں وہ مزید وہ پر یونٹ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا, اور اس کا سرکار کے ادارے نے اس کی اپروول بھی دے دی. عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جناب بجلی اور مہنگی ہو گئی. K الیکٹرک کا جو معاملہ ہے, K الیکٹرک کے نرخ پورے پاکستان میں جو بجلی کے نرخ تھے ان سے کم تھا. پورے پاکستان کے جو یہ تھے نا, ان کو ہم نے برابر کیا ہے سب کو. تو اس میں جو اضافہ ہوا ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری اضافہ نہیں ہوا. یعنی جو ہیسکو جو چارج کر رہی ہے یا حیدرآباد میں, یا سب کو جو چارج کر رہی ہے سکھر میں, وہی چارجز اب K الیکٹرک کرے گی کراچی سے, جو کیونکہ اس میں کچھ فرق تھا تھوڑا سا, اس کو ختم کیا. تھینک یو ویری مچ گورنر صاحب. اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے آج کا موضوع K الیکٹرک نہیں ہے, اس لیے چلیں. بہت شکریہ سر.